अस्सलाम दोस्तों, इन छठवीं मौसम फकर में खुश आमदीद। ईरान के एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम है फरिश्ता सादकी। उन्होंने खबर ब्रेक की है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ईरान को इसराइली और अमरीकी हमलों से 24 घंटे पहले जिस मुल्क ने इतला दी थी कि तगड़े हो जाओ, अपना बच बचा कर लो, वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान था। ईरानी जर्नलिस्ट फरिश्ता सादकी के इस इंकशाफ के बाद एक तुर्क जर्नलिस्ट हैं रागिब सोइलो, उन्होंने भी इस खबर के हवाले से तहकीकात की। तहकीकात के दौरान उन्होंने ईरानियन जर्नलिस्ट फरिश्ता सादकी से बात भी की और फरिश्ता सादकी के साथ होने वाली गुफ्तगू को अपनी खबर का हिस्सा भी बनाया। और उस खबर के अंदर उन्होंने जो बुनियादी नुक्ता उजागर करने की या इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी वो ये था कि क्या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है कि वो इसराइली और अमरीकी हमलों का पेशगी इल्म रखती है। और ये सवाल यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि हालिया दिनों में एक से ज़ायद मरतबा पाकिस्तान की इस इंटेलिजेंस काबिलियत का ना सिर्फ इजहार किया गया है बल्कि पाकिस्तान की इस इंटेलिजेंस काबिलियत का एतराफ़ भी किया गया है। और ख़ास तौर पर अगर आपका दुश्मन आपकी इस इंटेलिजेंस काबिलियत का खुले बंदों एतराफ़ करे, ये कहते हुए कि जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अरूज पर थी, सीज़ फायर के लिए गुफ्तगू चल रही थी और सीज़ फायर हो रही थी पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान, और उस मौके पर पाकिस्तान का DGMO भारत के DGMO से गुफ्तगू करते हुए उसे इस बात का इंकशाफ करता है कि आपके वेक्टर्स इस वक्त फ़लाँ फ़लाँ मुकाम पर खड़े हैं, आपके वेक्टर्स में इस तरह का जो एमुनेशन है वो मौजूद है और वो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सीज़ फायर हो और पाकिस्तान आपके इन वेक्टर्स को तबाह ना करे, तो बेहतर ये है कि आप फौरी तौर पर अपने इस जारहियत के मंसूबे को कॉल ऑफ कर दें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। और दुश्मन की तरफ से ये इंफॉर्मेशन का मिलना यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल था। और अगर इस बात का इतराफ़ भारत के डिप्टी आर्मी चीफ जनरल राहुल सिंह करते हैं तो फिर इस बात पर ना सिर्फ यकीन करना चाहिए बल्कि ये इतराफ़ जो तुर्क और ईरानी जर्नलिस्ट की तरफ से सामने आया है इसके ऊपर भी यकीन कर लेना ही ज़रूरी होगा। इस यकीन की वजूहात क्या हैं? क्या वाक़तन पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है? क्या पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसने 24 घंटे पहले ईरान को आगाह किया था कि आप पर हमला होने वाला है? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, इन तमाम सवालात का जायज़ा लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर को भी आपके साथ शेयर करते हैं। हालिया दिनों में इसी प्लेटफॉर्म से यानी इनसाइट के प्लेटफॉर्म से मैंने आपकी खिदमत में एक खबर को शेयर किया था। यह खबर थी SCO इजलास के मौके पर, जहां पर ईरानी वज़ीर दिफा पहुँचे थे बीजिंग, और ईरानी वज़ीर दिफा ने वहाँ पर मुख्तलिफ जो चाइनीज़ जो उनके हम मनसब अफराद थे उनके साथ मुलाकातें भी की थी। और उन्होंने J-10C जो जंगी तैयारे हैं उनको बनाने वाली जो फर्म है उसके दफ्तर का दौरा भी किया था और उन्होंने J-10C का मुआयना भी किया था। इस मौके पर इनसाइट के प्लेटफॉर्म से मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि ईरान और चीन के दरमियान ये जो मुआहदा है J-10C को ईरान को देने का, ये मुआहदा हो चुका है और अब ईरान जो है वो चाइना से J-10C तैयारे खरीदेगा। अब खबर ये सामने आई है कि ये सौदा ना सिर्फ वकूफ़ पजीर हो चुका है बल्कि ईरान की तरफ से 40 J-10C तैयारे खरीदने का ऑर्डर प्लेस हो गया है बाज़ाब्ता तौर पर चाइना के सामने। और चाइना ने ईरान को फौरी तौर पर J-10C 40 तैयारों में से 10 तैयारों की पहली खेप ईरान के हवाले कर दी है। और मौजूदा सूरत हाल में ये इंकशाफ बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि हालिया दिनों में हमने ये देखा कि जब 12 दिन की ईरान और इसराइल के दरमियान जंग हो रही थी, ईरान के तमाम तैयारे वो फ़ज़ा में बुलंद नहीं हो पाए थे और ईरान की फ़ज़ाई हदूद जो है वो इसराइली तैयारों के लिए मुकम्मल तौर पर खुली
کھولی تھی، اور جب اسرائیلی طیاروں کا دل کرتا تھا وہ ایران کی حدود میں داخل ہوتے تھے، بمباری کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ ایران کی یہ جو کمی تھی اس کو بہت زیادہ شدت سے محسوس کیا گیا تھا، کیونکہ ایران کے اوپر پابندیاں تھیں، اور جو جنگی طیارے ایران کے پاس موجود تھے وہ معزول شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے دور میں خریدے گئے تھے۔ ان میں سے جو زیادہ تر طیارے تھے وہ میرا خیال ہے F-13 اور مگ جو طیارے تھے مگ 29 وہ ایران کے پاس موجود تھے، جو کہ موجودہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں تھے۔ ان کے پاس جدید ترین ریڈار سسٹمز موجود نہیں تھے، اور رشیا سے جو انہوں نے سخوئی طیارے خریدنے کا بندوبست کر رکھا تھا، رشیا چونکہ یوکرین جنگ میں الجھا ہوا تھا، وہ بھی مقررہ وقت پر سخوئی طیارے ایران کو دینے میں ناکام رہا تھا، جس کی بنیاد پر ایران کی یہ خامی ابھر کے سامنے آئی تھی، اور اس خامی کو دور کرنے کے لیے چائنا نے ایران کی مدد کی ہے۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے ان طیاروں کو اڑانے کے لیے پائلٹس کی تیاری، اور پائلٹس کو یہ جو فورتھ جنریشن کے طیارے ہیں ان کو اڑانے کی، یا ان کے جو ہے اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے دشمن کے فضائی حدود میں موجود طیاروں کو لاک کرنے کی جو صلاحیت ہے، یعنی بیونڈ ویژول رینج جا کر PL-15 کے ذریعے رافال طیارے گرانے کی، تو اس کی جو ہے نا ٹریننگ ان کے لیے ضروری ہے۔ اب ریسنٹلی جب میں نے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو میں نے آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کیا تھا کہ ایران کے وزیر دفاع کا ایک مختصر دورہ ہوا ہے پاکستان کا، اور ان کا جو طیارہ ہے وہ 5 گھنٹے تک تقریباً نور خان ایئر بیس پر موجود رہا تھا۔ اس وزٹ کے دوران بھی یہ جو پائلٹس کی تربیت تھی، ایرانی پائلٹس کی تربیت، اس کے حوالے سے پاکستانی حکام کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، اور پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب جو کہ SCO اجلاس میں شرکت کے لیے بیجنگ میں موجود تھے، ان کے ساتھ بھی ایرانی وزیر دفاع ناصر زادے کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں پر بھی اس طرح کی کوئی ابتدائی بات چیت کی گئی تھی کہ جناب پائلٹس کو ٹرین کرنا ہے۔ اب J-10C مل گئے ہیں ایران کو، پہلے 10 طیارے جو کہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، جدید ترین ریڈار سسٹم موجود ہیں، ان کے پاس یہ جو ریڈار کی شعاؤں کو روکنے والے یا جذب کرنے والے میزائلز بھی ان کے اندر نصب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ J-10C کے اندر PL-15 میزائلز بھی نصب کر کے وہ ایران کو دیے گئے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ ایران کے جو پائلٹس ہیں ان کی تربیت چین میں ہوگی ابتدائی طور پر، اور اس کے بعد ان کو مزید تربیت کے لیے پاکستان ایئر فورس کے سپرد کیا جائے گا، تاکہ وہ ان کو یہ جو وارفیئر کامبیٹ ہے اس کے لیے تیار کر سکیں۔ تو آنے والے دنوں میں ہم ایرانی پائلٹس کی پاکستان میں ٹریننگ کے حوالے سے خبر بھی دیکھیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستانی پائلٹس ایران جا کر جو ہے وہ ایرانی پائلٹس کو ٹریننگ دیں۔ اس حوالے سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو یہ خبر بنیادی طور پر اسی خبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت ریجن کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایک جانب چائنا موجود ہے، درمیان میں پاکستان ہے، ایران ہے، اور ساتھ رشیا ہے۔ اب یہ جو 4 ممالک ہیں انفیکٹ ان کے درمیان ایک نیا اتحاد وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ ایک نیا بلاک جو ہے وہ مجھے ان 4 ممالک پر مشتمل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور شاید کسی موقع پر جا کر افغانستان بھی اس میں شامل ہو جائے، لیکن افغانستان کو اس بلاک میں شامل ہونے کے لیے پاکستان کے خدشات کو دور کرنا ہوگا، اور اس کو اپنی سرزمین جو کہ اس نے انٹرنیشنل ایک پرومس کیا ہوا ہے کہ جناب وہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے، انہیں اپنے اس وعدے کی پاسداری کرنا ہوگی، اور اس کے بعد وہ اس ریجنل بلاک میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ جو بلاک بن رہا ہے نیا، یہ انفیکٹ سارک تنظیم جو کہ اب آبسلیٹ ہو چکی ہے انڈیا کی وجہ سے، یہ اس کے ایک نیم البدل کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اب اس بلاک کے اندر جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ریجنل کوآپریشن بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، جس طریقے سے یہ خبر سامنے آئی ہے ایرانی جرنلسٹ فرشتہ صادقی کی طرف سے، اور انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ پاکستان نے 24 گھنٹے پہلے ایران کو آگاہ کر دیا تھا۔ تو مجھے اس بات سے میرا نہیں خیال کہ اس بات سے اختلاف ہونا چاہیے، اگرچہ
پاکستان نے سرکاری سطح پر اس بات کو آج تک تسلیم نہیں کیا کہ انہوں نے ایران کی مدد کی ہے۔ البتہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جس وقت اسرائیل اور ایران کا محاذ گرم تھا، پاکستان کے فیلڈ مارشل امریکہ میں موجود تھے اور امریکہ میں ان کا ایک لنچ بھی ہوا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس ملاقات کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران پر اٹیک کے معاملے کو 2 ویک کے لیے مؤخر کرنے کا بھی اعلان کیا تھا، جو میرا خیال ہے کہ 4 دن تک ہی مؤخر ہوا۔ 5ویں دن امریکہ نے اٹیک کر دیا۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر کسی نہ کسی لیول پر پاکستان کی انوالومنٹ تو یقینی طور پر ہے، چونکہ سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی، نہ ہی تردید کی گئی ہے، لہذا میں اس کو اپنے ایرانی اور ٹرکش دوستوں کے فہم کے اوپر ہی چھوڑتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ انہوں نے کیا ہوگا۔ البتہ پاکستان کی انٹیلیجنس کی کارکردگی کا ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے جنرل راہل سنگھ کے بیان کے ساتھ۔ دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ جنرل راہل سنگھ نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ پاکستان نے چائنیز مدد کے ذریعے انڈیا کو شکست دی۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا، اور اسی حملے کے دوران پاکستان پر میزائل مارنے والے جو 6 بھارتی جنگی طیارے تھے، جن میں 3 رفال طیارے بھی تھے، ان کو پاکستان نے مار گرایا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا رات کے تقریباً 1 بجے کے قریب، 12:35 پر یہ انڈیا کا اٹیک شروع ہوا تھا۔ 1:10 تک یہ اٹیک جاری رہا تھا۔ اسی دوران حملہ اور پاکستان کا رد عمل دونوں سامنے آئے تھے۔ رات کو 2 بجے پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے چائنیز امبیسڈر کو، جو کہ اسلام آباد میں تھے، ان کو فون کیا تھا، اور یہ بات اب ریکارڈ پر موجود ہے۔ ان سائٹ کے پلیٹ فارم سے بھی میں نے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ چائنیز سفیر جو تھے وہ اپنے سلیپنگ سوٹ میں بھاگتے ہوئے آ گئے تھے جو ہے دفتر خارجہ میں۔ تو وہ فون کیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے، اور اسحاق ڈار صاحب نے ان کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ J-10C نے 3 رفال طیاروں سمیت 6 طیارے مار گرائے ہیں، اور وہ خوشی سے دیوانہ وار ناچنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر وہ اپنے سلیپنگ سوٹ میں دفتر خارجہ آئے تھے، جہاں پر آ کر ان کو اس سارے عمل کی جو تفصیلات تھیں اس سے ان کو آگاہ کیا گیا تھا، تو ان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ واپس جا کر چائنیز سفیر نے چائنا کو اپنے، یعنی جو بھی ان کے وہاں کا جو دفتر خارجہ یا وزیر خارجہ تھے، ان کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان نے چائنا ساختہ ہتھیاروں کو استعمال کیا تھا، لیکن ہتھیار چلانے والے اور جو اس جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے وہ تمام پاکستانی ہی تھے۔ تیسری مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسی ایران اور اسرائیل جنگ کے دوران آپ کو یاد ہے کہ انڈیا یعنی را اور موساد نے ایران کے اندر اپنا ایک جوائنٹ آپریشن کیا تھا، جہاں پر انہوں نے ڈرونز کے ذریعے ایران کی ٹاپ ملٹری ایلیٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، جس میں ان کے ایٹمی سائنسدان بھی شامل تھے۔ اسی دوران ایران کی طرف سے پاکستان کو انفارمیشن شیئر کی گئی تھی BLA کے حوالے سے، اور پاکستان نے پرومپٹلی BLA کے خلاف ایک آپریشن کیا تھا اور چند لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ ان گرفتار لوگوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک بم تہران کے قریب کسی جگہ پر موجود ہے۔ یہ انفارمیشن، اور وہ الیکٹرو میگنیٹک پلس، میں نے اس پر آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی کی تھی، اور اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر علی خامنہئی صاحب کی زندگی کو بچایا گیا تھا، محفوظ بنایا گیا تھا۔ یہ پاکستان کی انفارمیشن تھی۔ پھر آپ کے ساتھ میں نے ایک مسٹیریس جیٹ کی آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ ایک جنگی طیارہ تھا، اس کے اوپر کالا پینٹ ہوا تھا، اور وہ اسرائیل کی حدود میں گیا تھا، اور اسرائیلی نظام سے بچتا ہوا وہ واپس آ گیا تھا۔ اب یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ وہ طیارہ کون سا تھا، کس ملک کا تھا، اور کیسے وہ گیا تھا سامنے۔ کچھ انفارمیشن اس حوالے سے کھل کے سامنے آ گئی۔ ایک اور انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی فرشتوں کی کارکردگی کے حوالے سے، کہ فرشتوں نے اٹیک کیا، اور فرشتوں کے اٹیک کے نتیجے میں جو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم تھا، جہاں پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بیٹھا ہوا تھا، وہ نہ اس وقت وہ جو اس کا کنٹرول روم تھا، نہ اس کی کمانڈ تھی، نہ ہی اس کنٹرول روم پر اس کا کنٹرول تھا، فرشتوں کا کنٹرول تھا۔
اور فرشتوں نے اس کے کنٹرول روم کو ہیک کر کے اس کی سکرینوں پر فلسطین کا پرچم اور فلسطین کا ترانہ بجا دیا تھا نتن یاہو کی موجودگی میں اس کے سامنے سکرینوں پر۔ پھر یہی عمل اسرائیل کے مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو یہ فرشتوں کی کارکردگی اب بہت نیکسٹ لیول پر چلی گئی ہے، اور فرشتوں نے اپنی کارکردگی کا ڈنکا بجوایا ہر جگہ پر، اور خاص طور پر حالیہ دنوں میں یہ میں نے آپ کو ایران کی مثال دی، جس وقت امریکہ نے فوجیں نکالنی تھی بگرام ایئر بیس سے، تو اس وقت پاکستان نے امریکہ کو آگاہ کیا تھا کہ آپ جتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اور یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان کی طرف سے دیا جانے والا جو انٹیلیجنس انالیسس تھا وہ 100% درست ثابت ہوا۔ تو پاکستان کی انٹیلیجنس نہ کسی سے پیچھے ہے، اور نہ ہی پاکستان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ہوا میں گھوڑے دوڑاتی ہے۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ٹھوس اور کنکریٹ بنیاد کے اوپر اپنی انفارمیشن کو اکٹھا کرتی ہے، اور اس انفارمیشن کی بنیاد پر ریشنلز کو ڈیولپ کرتی ہے، اور ان ریشنلز ہی واقعات کو درست یا غلط ثابت کرتے ہیں۔ یہ اہمی بات نہیں کر دی تھی راہل سنگھ نے کہ جناب ان کو ہمارے ویکٹرز کا علم تھا، ان کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ پاکستان کا نیٹ ورک، میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو مختلف مثالیں بھی دی تھیں، آپ کو ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی مثال دی تھی، آپ کو ان کی ایک آن لائن میٹنگ کی مثال دی تھی، آپ کو بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ البتہ یہ جو ایرانی اور ٹرکش جرنلسٹ ہیں، ان کی طرف سے جو خبریں ہیں یہ انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اسرائیل بھی نیٹ ورک سے باہر نہیں ہے، وہ بھی نیٹ ورک میں شامل ہے، اور وہاں پر بھی کوئی بھی ایکٹیویٹی نظروں سے اوجھل نہیں رہتی، اس کی بنیاد پر ہی جو چیزیں ہیں، جو رد عمل ہیں، وہ ڈیولپس کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کو ہلکا لینے کی غلطی انڈیا نے کی، خمیازہ بھگت لیا۔ باقی بھی اگر پاکستان کو ہلکا لینے کی غلطی کریں گے تو ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔